अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तज़मीन जावेद और बहुत ही अहम पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर है। कश्मीर पाकिस्तान की धड़कन है, कश्मीर पाकिस्तान का दिल है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। ये वो नारे हैं कि जो हम अपने हुक्मरानों से सुनते हुए मतलब बचपन से ये वक़्त आ गया है और बड़े हो चुके हैं, नौजवानी की तरफ आ चुके हैं या जवान हो चुके हैं, जो भी आप कहें। ये सुनते हुए तो आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मकबूज़ा जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान सफ़ारतकारी तो करता है, अक़वाम मुत्तहिदा में एक मौसूर आवाज़ भी उठाता है। लेकिन उससे ज़्यादा क्या कर सकता है? सवाल तो ये बिल्कुल है। हमारे सियासतदान हों, हमारे अस्करी नुमाइंदे हों, हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक सिफ़ारतकारी के ज़रिए से और मॉरल इख़लाक़ी हिमायत कश्मीरियों के लिए हमेशा करता रहेगा। अच्छी बातें करनी भी चाहिए क्योंकि ये एक मुतनाज़ इलाका है, डिस्प्यूटेड रीजन है और अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की रेज़ोल्यूशंस के हिसाब से वहाँ पे अभी तक प्लेबिसाइट भी नहीं हुआ है, जो कि कश्मीरियों का एक जो है इस्तेहक़ाक़ है। लेकिन कहते हैं कि सियासत जो है वो चलती है प्रैग्मैटिज़्म पे और प्रैग्मैटिज़्म जो है वो कभी-कभार उसूल और क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा देती है। गलत या सही, जो रियलिस्टिक सियासत इस वक़्त ये है कि मक़बूज़ा कश्मीर में आर्टिकल 370 ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो चुका है 2019 में, मोदी ने ये किया, सब वाक़िफ़ हैं उससे। उसके बाद के असरात आपके सामने हैं कि 4-5 साल इलेक्शंस नहीं हुए, पिछले साल इलेक्शंस हुए, वो भी डिलिमिटेशन के बाद जिसमें कुछ सीटें जो हैं वो बढ़ा दी गईं और कुछ इसका फ़ायदा जो है कुछ वहाँ पे ऐसे लोगों को हुआ कि जो ग़ालिबन पहले अक़लियत होते थे, तो अब डेमोग्राफ़िक चेंजेस भी वहाँ पे अब आ रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पीटीवी के हद तक तो आप कश्मीर की डिस्कशन सुनते हैं, वो भी बहुत ड्राई हो जाती है। लेकिन हम आज एक गुफ्तगू करेंगे ऐसी कि जिसमें हम ये मालूम कर सकें कि कश्मीर का जो इश्यू है या डिस्प्यूट है, आप कुछ भी कहें, इसका हल अगर है, रियलिस्टिक हल क्या है? क्या कबूल कर लिया जाए हिंदुस्तान के कब्ज़े को या ये कबूल किया जाए कि एक वक़्त आएगा कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान के बयानी के साथ खड़ा होगा? तो इस हवाले से आज हमने जिन शख्सियत को ज़हमत दी है, ये ऑल हुर्रियत पार्टी कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं और मकबूज़ा जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। शेख अब्दुल मतीन साहब और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मीडिया के अंदर आते हैं, नेशनल टेलीविजन्स पे आते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। इस वक़्त वो कराची में मौजूद हैं। कराची में मुख्तलिफ ऑफ़िशियल्स उनकी मीटिंग हुई, गवर्नर सिंध से उनकी मुलाकात हुई और 27 अक्टूबर को हम यौम-ए-सियाह के तौर पे मनाते हैं, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया 1948 के अंदर, अब तारीख़ है। तो शेख अब्दुल मतीन साहब जो हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनका एक और तारुफ़ मैं करवाता चलूँ, जो इस वक़्त ऑल हुर्रियत पार्टी कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं, मुशर्रत भट्ट साहब, जो कि इस वक़्त जेल में हैं, ये उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत शुक्रिया आपका मतीन साहब। अस्सलाम बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। इट्स अ प्लेज़र टू हैव यू और आप पहले भी ग़ालिबन मैंने आपका इंटरव्यू मैंने अपने ही चैनल पे किया था। दिल साहब ये बताइए, पाकिस्तान से पाकिस्तान की क़यादत से आप मायूस हैं, खुश हैं, जिस तरह से वो कश्मीर के कॉज़ को लेके चल रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि कश्मीरी जो है ना, अगर अल्लाह के बाद कोई हमारा सहारा है, तो वो है यही ममलकत खुदादाद पाकिस्तान। अब एक है रियासत, दूसरे है हुक्मरान। तो हम कश्मीरी जो है, हम रियासत को देखते हैं और हुक्मरानों का जहाँ तक ताल्लुक है, जब वो कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, कश्मीरियों की बात करते हैं, जो भी करता है तो कुदरती बात है, जो ज़्यादा कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, तो हमारे हाथ दुआ के लिए उठते हैं। लेकिन कुदरती बात ये भी है क्योंकि आज 2025 माज़ी में ऐसी चीज़ें भी हुई है, जो हुक्मरानों से गलतियाँ हुई है। गलतियाँ नहीं बल्कि हम कहेंगे ब्लंडर्स हुए हैं, जिसका हमने जो देखते हैं कि आज भी जो है कश्मीर जो है वो भारत के कब्ज़े में है। क्योंकि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ऐसा कोई मुल्क तो नहीं है जो किसी और को मदद करता है। मतलब कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और हम जब देखते हैं, जो हमें ज़हन में रखना चाहिए, जब डिवीज़न प्लान हुआ है, तो उस वक़्त एक साज़िश रचाई गई है। तो उस वक़्त कश्मीर को जो है बिल्कुल एक साज़िश के तहत अलग-थलग रखा गया। और जो आपने बात भी की है यानी कल की बात 27 अक्टूबर के हवाले से, क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए मौजूद हूँ, तो उस हवाले से जो यहाँ पे एक वॉक थी जो है, या न सिर्फ़ यहाँ कराची में, तो जावेद साहब, जब हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में इस तरह के टॉक शोज़, रैलीज़, सेमिनार्स, यानी ये कश्मीरियों को एक पैगाम होता है जिसको यकजहती का पैगाम कहते हैं। तो जो मैं बात आपसे कर रहा था, वो था यही जो ऑक्यूपेशनल फ़ोर्सेस है, जो वहाँ पे दाखिल हुए हैं यानी 27 अक्टूबर 1947। 47 तो उसके बाद जो है यानी उस
فوج میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور آج جو اس وقت 10 لاکھ کی فوج 10 موجود लाख की फौज है। 10 لاکھ کی فوج موجود ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول بنتا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پاکستان کا حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف وکیل ہے بلکہ وہ اس مسئلے کا ایک فریق بھی ہے۔ اچھا وکیل صاحب یہ بتائیے گا یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس کی آبادی زیادہ ہے یا آزاد جموں کشمیر کی آبادی زیادہ ہے؟ نہیں، زیادہ تو قدرتی بات ہے، کل ٹوٹل اگر نیئرلی اباؤٹ یعنی 2 کروڑ کی آبادی ہے اس وقت کی، جب ہم بات کریں گے 1 کروڑ 20 لاکھ جو ہے لگ بھگ وہاں کی آبادی ہے۔ وہاں کی ہاں ہندوستان میں جس نے قبضہ کیا ہوا ہے بالکل۔ تو مطلب یعنی کہ ایک بڑا حصہ جو کشمیر کا ہے وہ قبضہ شدہ ہی ہے۔ بہرحال یہ آپ نے بہت اور جیسا آپ نے حوالہ دیا 10 لاکھ فوج ہے، یہ 10 لاکھ 89 سے ہے یا مودی کی حکومت کے اندر بڑھی ہے یہ؟ نہیں، اس میں 47 سے ہی اگر ہم بات کریں گے فوج کو اضافہ کیا گیا ہے، اور اس سے بھی جو آپ نے مودی کا بتایا ہے تو اس میں پھر مزید فوج کا اضافہ ہوا ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ یہ جو ہندوستان کہتا ہے وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، یہ جو بھارت کہتا ہے وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو حالات ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوج وہاں سے نکلنی چاہیے، لیکن وہ فوج نکلتی نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو ان کے پاس پھر بلیک لاز بھی ہے، اسی طرح جتنے بھی ظلم اور جبر کے حربے ہیں، یعنی میرے کہنے کا غرض یہ ہے کہ یہ صرف جبرن اور یعنی طاقت کے بلبوتے پہ جو ہے ہندوستان یعنی کشمیر میں جو ہے ہندوستان کی فوج موجود ہے۔ اچھا میں کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے یوٹیوب ہے کچھ ایسے سوالات جو ہوتے ہیں جو ہم ٹی وی پہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کی اگر اجازت ہو ایک سوال جو ہم سوشل میڈیا کی حد تک تو کر سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے 1947 سے لے کے 88-89 تک کے عرصے کے اندر اتنی وہاں پہ عسکری پسندی نہیں تھی، ملیٹنسی نہیں تھی، شاید جو پنڈتس تھے ہندو ان کے ساتھ مسلمان مل کے ساتھ رہتے تھے وہ مائنورٹیز تھے۔ ایسا کیا ہوا 88-89 میں کہ یہ سب شروع ہو گیا؟ کیا ایسے واقعات ہیں؟ دیکھیے جو ہمارے وہاں پہ جن کو ہم پنڈتس کہتے ہیں یعنی ہندو جو لفظ آپ نے استعمال کیا تو وہ اسی طرح ہمارا بھائی چارہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جہاں تک تعلق ہے آپ کی بات کا یہ کیا ہوا ہے یہ جو 88 میں عسکریت وہاں پہ شروع ہوئی ہے، دیکھیے 88 سے پہلے 87 میں وہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں، یعنی کشمیریوں نے اپنی جدوجہد کو جو جاری رکھا ہے 47 کے بعد بھی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے قدرتی بات ہے ایک میڈیا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ اپنی بات کو کریں گے، تو پھر جب وہ الیکشن ہوئے وہاں پہ اسمبلی کے، تو جو کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے ان کو ڈیلیبریٹلی ہرایا گیا، یعنی اگر میں ابھی بات کروں گا مرحوم سید علی شاہ گیلانی صاحب کے، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے، جی اگر میں جو جہاد کونسل کے جو امیر ہے سید صلاح الدین صاحب، وہ بھی اس وقت کینڈیڈیٹ تھے، اور اسی طرح باقی لوگ بھی اس وقت کینڈیڈیٹ تھے، یعنی جو کہ سیٹیں جو ہم نے وہاں پہ جیتی تھی ان کو ڈیلیبریٹلی ہرایا گیا۔ ٹھیک ہے تو کشمیر کا مسئلہ ایک متنازع مسئلہ ہے، تو اب کشمیریوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے اس کو ایمیکیبل کے طور پہ ہم اسمبلی میں بات کریں گے اس حوالے سے، جب وہ راستے سب مسدود کر دیے گئے، قدرتی بات ہے نوجوان طبقہ تھا تو انہوں نے باقی ذرائع بھی ڈھونڈنے شروع اور کر دیے۔ اس وقت راجیو گاندھی کی حکومت تھی، یہ بھی 7 کی ہم بات کر رہے ہیں جی جگموہن ادھر گورنر تھا اس وقت، اوکے اس وقت جگموہن گورنر تھا وہ۔ تو مطلب کشمیریوں کے ساتھ کانگریس اور بی جے پی سب نے ہاتھ کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کانگریس اور بی جے پی میں فرق جو ہے وہ یہ ہے، بی جے پی بتا کے کرتا ہے، اچھا کانگریس چھپا کے کرتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہم ایک طرح سے اگر ہم بی جے پی کو دیکھیں گے، وہ اس سے باقی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کیا کرنا چاہتا ہے، وہ ببانگ دول اعلان کرتے ہیں، تو کانگریس بھی یہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ کوئی اور روپ کے یعنی ڈانپ کے کرتا ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کانگریس ہو یا بی جے پی ہو یا ہندوستان کی کوئی بھی پارٹی ہو، وہ ایک ہی ٹھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کی طرف نہیں آ رہے کہ اس کو حل کریں گے، انہوں نے ایک ہی راگ اپلائی ہے کہ کشمیر ہمارا اردو تو 1987 میں پہلے الیکشنز ہوئے کشمیر کے اندر۔ اچھا اب یہ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے الیکشنز ہو گئے، الیکشنز میں آپ نے کہا کہ دھاندلی اور ہی ہوگی دھاندلی بالکل، انڈیا کیونکہ آپ کی میجورٹی ہے مسلمانوں کی وہاں پہ، تو وہ کس طرح سے اور پھر یہ آپ کی ہمدردیاں بھی پاکستان کے ساتھ تھی۔ الیکشنز کے بعد پھر وہ جو وہاں پہ جو نوجوان جو تھے ان کو ظاہر بات ہے وہ اوفینڈ ہوئے ہوں گے، انہوں نے ہتھیار اٹھائے، اور وہ ہتھیار جو اٹھائے انہوں نے وہ جنگ ہندوستان کی فوج کے ساتھ تھی
یا اس کے ذریعے سے مجھے پلیز برا نہیں منائیے گا، میں صرف سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا ہندوؤں کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جاوید صاحب، جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہندو وہاں سے نکل گئے، پنڈت بھائی جو ہمارے، مطلب آج 2025 ہے، ان کی آپ خود بھی یعنی آج آپ سرچ کر لیجیے، وہ خود کہتے ہیں ہماری بات نہیں ہے کہ جگموہن نے ایک سازش کے تحت ہمیں وہاں سے نکالا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اکا دکا واقعات ایسے نہیں ہوگا کہ ہندو کو ٹارگیٹ کیا گیا، لیکن وہاں مسلمان اس سے زیادہ ٹارگیٹ کیے گئے۔ وہ بات نہیں ہے کہ پرٹیکولر کسی کمیونٹی کو اس وجہ سے ٹارگیٹ کیا گیا کہ یہ یہاں سے نکل جائے یا یہ یہاں یعنی یہ غیر مسلم ہے، ایسی وہاں پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ قدرتی بات ہے، وہ اقلیت میں تھے، جیسے ہی گن آیا انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید ہم یہاں پہ سیف نہیں ہے، اور جو ان کو پیچھے سے شائی تھی، جو ان کو پیچھے سے شائی تھی جگموہن کی، کیونکہ جگموہن چاہ رہا تھا، کیونکہ جو اس وقت کا گورنر ہے، آپ کو جلیانوالہ باغ جس طرح ہے، آپ کو اس کا وہ یاد تھا، انہوں نے بہت جو وہاں پہ جب وہ گورنر تھا باقی ریاستوں میں، انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں یہاں پہ اجتماعی طور پہ انہیں کشمیروں کو ختم کر دوں، اور اسی لیے یہ اگر بھاگتے نا لوگ، وہ پھر آج کچھ نکلے، پرسوں کچھ نکلے، یہ ایک ہی دو راتوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیچھے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ اچھا آپ نکل جائیں، اور یہ حقیقت نہیں، لیکن اس میں مکی صاحب کوئی اپنی پراپرٹی اپنی زمین چھوڑ کے نکل رہا ہے تو بیک اپ ہوگا نا کوئی نہ کوئی، تو وہ کہاں جا کے بس ہے، کہاں ان کو حکومت نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا؟ کیونکہ لاجکلی مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کے لوگوں نے ان کو وہاں سے جانے کو مجبور نہیں کیا، انہوں نے خود سے فیصلہ کیا کیونکہ ان کو یہ لگا کہ شاید یہاں پہ انسرجنسی بڑھ سکتی ہے، تو کوئی بیک اپ پلان تھا ان کا کہ کہاں رہیں گے وہ؟ قدرتی بات ہے۔ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ یہ جو ہے نا حصہ، وہ اس وقت زیر قبضہ ہندوستان کے ہے نا، تو یہ جو راستے باہر جانے کے، تو یہ تو ہندوستان کے تھرو ہے نا جانا ہے، تو قدرتی بات ہے جب جگموہن نے ان کے لیے یہ چیز کیا ہے، تو انہوں نے ان کے لیے پھر باقی چیزیں فیسلٹیز بھی دی ہے۔ یہ نہیں ہے ان کے جو ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں وہ گئے ہیں، صحیح ہے۔ ان کو انہوں نے کوئی کارڈ دے دیا، کوئی اس طرح کی فیسلٹیز بھی دے دی ہے، لیکن وہ وقتی تھا، یعنی وہ بیچارے بھی وہاں قسم پرسی کی حالت میں رہے۔ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ یعنی یہ ہندو ہمارے جو بھائی ہیں وہاں پہ بھاگ گئے، کچھ مسلمان بھی وہاں سے بھاگ گئے ہیں، جو بزنس مین تھے یا جو دوسرے تھے یا جو تیسرے تھے، تو اس لیے ان کے لیے مختلف ہندوستان کو اچھا یہ پھر جو ابھی تک ہمارے پاس اقوام متحدہ کی افسوسناک بات ہے کہ جو قتل و غارت ہوئی 88-89 میں جو شروع ہوئی، اس پر کوئی ایک صرف اسپیکولیشنس کی جاتی کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے لوگ شہید ہوئے، کتنا نمبر ہے کہ اب تک 2025 تک 1988 سے لے کے 87 سے لے کے کتنے لوگ شہید؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم تو مطلب یہ نہیں یہ کہتے 1 لاکھ، لیکن 94,000 کچھ جو ہے فگرز اینڈ فیکٹس کے ساتھ کشمیر میڈیا سروے جو ہے، ہے ویسے ان کے نام ہے کہ کون کون سا بندہ کیا ہے، یعنی یہ 1 لاکھ کے یہ درمیان مسنگ پرسنس ہیں یا نہیں، یہ صرف شہید شہید؟ شہید ہے اوکے، جو مسنگ پرسن ہے وہ لگ بھگ 8,000 ہے، یعنی 7,000 کچھ ہے، 700 کچھ ہے، اس طرح کے ہے وہ جو یہ ہے نا، یہ جو ہے مسنگ پرسن ہے یا جن کا حراستی قتل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو مولسٹیشن ہے، یہ بالکل ایک ڈاکومنٹڈ ہے، 11,000 کچھ ہے، یعنی 12,000 کے قریب وہ ہیں۔ یہ جو بیوائے ہیں 23,000 کچھ ہے، یعنی 24,000 کے قریب یہ ہیں۔ تو پھر یہ وہاں پہ اسی ظلم اور جبر کے حوالے سے آپ نے تو فگرز بتائے کتنے ہیں، اگر ہاف وڈو جو ہے، جو کہ ٹرم یہ دنیا نے نہیں سنی، ہاف وڈو مطلب ہاف وڈو مطلب شوہر کا پتہ نہیں ہے، صرف زندہ ہے کہ بڑھتا ہے، یہ ہزاروں میں ہے، تو 6,000 سے کچھ یہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے گمنام قبریں جو ہے، یعنی وہ تو اجتماعی ڈسکور ہوتی ہیں۔ ڈسکور ہوتی ہے، یہ وہاں پہ ہے۔ یعنی وہ میں آپ کو کہوں گا جتنے بھی یہ ظلم اور جبر کے جتنے بھی یہ ہے نا، یا جو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ مقروضہ کشمیر میں ہوئی ہے، تو یہ ہمارے جو ہے آپ نے پھر آپ اپنا بتائیے نا، آپ نے کب سیاست عملی سیاست میں آیا؟ کیا آپ نے کیا ایسی چیز تھی کہ آپ نے مجبور کیا کہ نہیں مجھے سیاست کرنی ہے اور حریت کے پلیٹ فارم سے کرنی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے ہتھیار اٹھائے تھے؟ میں آپ کو یہی بتاؤں، میں گرفتار بھی تھا، میں اسی پہ آؤں گا۔ ہم نے جیسے ہی ہوش سنبھالے، تو قدرتی بات ہے کشمیریوں کو تو یہ تو ذہن میں تھا یہ ایک متنازع علاقہ ہے، یعنی بھارت کا یہاں پہ قبضہ ہے، تو یہ پہلے سے ہی ہمارے ذہنوں میں تھا۔ یہ صرف نہیں، میں جتنے بھی میری طرف کے نوجوان تھے ان کے ذہنوں میں ہے، اور یہ سچ بھی ہے نا، کشمیر کا مسئلہ کوئی یہ تو نہیں ہندوستان اور کشمیروں کے درمیان، بلکہ ایک بین انسانیت کا مسئلہ۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔
تو جب یہ 88 کی تحریک شروع ہوئی، 89 کی تحریک، تو اس سے پہلے بھی ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو انوالومنٹ تھی، اس سے پہلے بھی میں گرفتار ہوا تھا، انٹروگیشن میں تھا۔ قدرتی بات ہے، وہ ایک اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن پھر میں جب لاسٹ ٹائم گرفتار ہوا ہے تو قدرتی بات ہے، ہم بھی کیونکہ ہندوستان کا یعنی آزاد کشمیر اور کشمیر جو ہے ایک ریاست ہے، ہم ادھر رہے یا ادھر رہے، پھر ہم بھی گرفتار ہوئے، وہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ تو یعنی کہنے کا اب مطلب اللہ آباد میں قید تھے نا 2 سال؟ ہاں، میں بالکل، یہ نینی جیل الہ آباد ہے، ہاں، یہ یو پی جو ہے ہندوستان کی۔ تو الہ آباد کیسے پہنچ گئے آپ؟ ہاں، جو دیکھیے جب ہم گرفتار ہوئے تو پہلا ہمارا انٹروگیشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں انٹروگیشن میں تشدد بھی ہوتا تھا؟ تشدد تو ہوتا ہی ہے، اس کے بغیر تو نہیں، انٹروگیشن کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ہم 89 کے اواخر میں، اوائل یعنی اوائل انشل سٹیج میں گرفتار ہوئے۔ تو اس کے بعد جب انٹروگیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا تو قدرتی بات پھر واپس ہمیں یعنی یہ تھانے لیا گیا جہاں سے ہمیں گرفتار کیا گیا، جو بھی ایک سلسلہ تھا۔ اس کے بعد ہمیں وہ انہوں نے جیل بھیجا ہے، پہلے جموں جیل بھیجا، جموں جیل کے بعد پھر ایک اور جیل ہے جموں میں، اس کو کہتے ہیں ہیرا نگر جیل۔ تو ہم ہیرا نگر جیل میں ہی تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کہیں اور لے جائیں گے۔ تو رات کو وہ لوگ آ گئے تو کسی اور جگہ ہمیں رات کو ٹھہرایا، صبح ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، اور ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے جہاز میں بٹھایا، فوکر طیب کا جو بھی تھا، اس کی بھی ایک الگ داستان ہے، اس میں بھی کتنے ہمارے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ رکھے تھے، اس وقت بھی جو میرے اور بھی ساتھی تھے اس طرح چیختے تھے، چلاتے تھے، ایک سلسلہ تھا۔ تو لیکن کیا آپ کمفرٹیبل ہیں اس کو بتانے میں؟ تو بتائیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے زخموں پہ وہ نمک ڈالوں، کیونکہ یہ بہت پھر آج جو ہے تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پہ چارجز کیا فریم ہوئے، الزامات کیا لگائے گئے تھے آپ پہ؟ الزامات یہی لگائے گئے کہ یہ فریڈم فائٹر ہے، یا یہ آزادی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہندوستان کے ساتھ دوسری الفاظ میں کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ جابر ہے، مطلب ان کے پھر بہت ساری چارجز تھے جس پہ ہمیں انہوں نے مطلب وہ ساتھ لگائے جو دفعات ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ یہاں کہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو قبضہ ہے وہ جبرن ہے۔ تو الہ آباد کے اندر آپ کو جب منتقل کیا گیا، مزید اور لوگ بھی تھے آپ کے ساتھ کشمیری؟ کتنے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ بعد میں تو پتہ چلا ہے کم سے کم ہم 24-25 لوگ تھے جو اچھا، وہاں۔ اور کورٹ کے سامنے کیس نہیں چلا آپ کا؟ نہیں، کورٹ تو ادھر تو بالکل کورٹ تو ہمارا نہیں ادھر بلکہ وہاں پہ میں آپ کو یہ بھی جائز سا بتاؤں، کیونکہ اگر مقدمہ درج ہوا ہے تو یہ تو پھر مطلب مطلب اصولی طور پہ تو کورٹ میں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا نا؟ نہیں، جب ہم یہ ہوئے نا، یہ میں نے جب گرفتار ہوئے ہیں انٹروگیشن کے وقت تو نہیں ہوا، اس کے بعد اس کے بعد بھی مرحلہ ہے، کورٹ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے ہاں، ملزم کو۔ ادھر ہمیں پروڈیوس کیا گیا، اسی وجہ سے ہمیں ریاست کی جیل میں رکھا گیا تھا ہیرا نگر میں، میرا لگا جموں سے پھر ہمیں ہیرا نگر لیا گیا ہے۔ اس کا ایک بلیک لا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ، صحیح۔ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ہم وہاں پہ گرفتار تھے۔ تو جو آپ نے بات بتائی کہ ادھر اور بھی لوگ تھے، ہاں ہم تھے، ہمیں بعد میں کیونکہ الگ الگ رکھا گیا سیلوں میں، لیکن بہت عرصہ جب گزرا ہے تو پھر ہمیں آپس میں بھی ملنے دیا گیا ہے، رات کو پھر بند کرتے تھے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی روداد ہے اس کی نا۔ اللہ، پھر تھوڑا آپ نے جیسے آف دا ریکارڈ مجھے بتایا کہ گیلانی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں روداد کفر، ہاں اس میں آپ کا ایک چیپٹر انکلوڈیڈ ہے۔ ہاں، اس میں جتنے بھی ان کے ہمارے ساتھی تھے اس وقت، ان کے حوالے سے گیلانی صاحب نے لکھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا، میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیجیے، جی، کہ ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک رہا جو جیلر تھا بتاتا ہے، اچھا، کیونکہ ان کو پہلے یہ بتایا گیا تھا یہ بہت بڑے دہشت گرد تھے۔ گیلانی صاحب کی میں آپ کو بتاؤں، ادھر ان دنوں وہ ماسٹر غلام قادر صاحب تھے جو ایجڈ تھے، فضل حق قریشی صاحب تھے، اسی طرح اور بھی ساتھی تھے، یعنی ہمیں پہلے جو کپڑے وپڑے بھی دیے گئے تو بالکل آپ سمجھ لیں ہاتھ سے پکڑ کے وہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو گیلانی صاحب وغیرہ سب کو انہوں نے ایک جیسا ہی سلوک کیا ہے، لیکن جب انہوں نے ہمیں پھر بتایا کہ ہم جب آپ لوگ آئے تھے تو ہم جب گزر رہے تھے ہمیں نہیں پتہ، آنکھوں پہ پٹی تھی، دونوں طرف سے لوگ تھے وہ ہمیں مارتے تھے، تو لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا ہمارا طریقہ کار، ہماری ہو جاتی الفت ہو تو جاتی ہے۔ پھر جو ہم سے بھی 2-3 بچے چھوٹے تھے انہوں نے ان کو گھر بھی لیا تھا جو ان کا ادھر جیل کے اندر تھا، یعنی یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت بھی موجود انسانیت ہے۔ موجود ہے، اور یہ بات اپنی بڑی بات بتائی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو جنرلی اسپیکنگ ہندوستان کے عوام برے نہیں ہیں، قدرتی بات نہیں، عوام تو بری نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آج بھی اگر آپ، لیکن اب یہ ہو چکے ہیں تیسرا مواد قطع کلامی، جی زہر زیادہ مطلب ان کے اندر زہر اب زیادہ صلاحیت کر۔ دیکھیے اس کے لیے جو بی جے پی کا جو یہ ہے نا ہندوتوانا سوچ، یہ تو وہاں پہ آپ دیکھیے، ہم تو آزادی مانگ رہے ہیں نا،
ہم تو کہتے ہیں یہ ہندوستان کا قبضہ یہاں پہ، اور ہم ہندوستان کی ریاست نہیں، یہ متنازع علاقہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کی جو ریاستیں ہیں اور جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں، ہاں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا وہاں عیسائی محفوظ ہے؟ کیا وہاں بودھ محفوظ ہے؟ کیا وہاں سکھ محفوظ ہے؟ کیا وہاں نچلی ذات کے ہندوز محفوظ ہے؟ کیا وہاں مسلمان محفوظ ہیں؟ اور ان کے ساتھ کیا سلوک انہیں جاری رکھا ہوا ہے تو ہندوستان نے؟ یعنی آج بھی میں حیران ہوں، اتنا تاج محل جو 7 دنیا کے عجوبے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آج جو بات چلی ہے چند دنوں سے یہ ہے فلم کہ گئی یہاں فلم بن رہی پریش راول ہوگی۔ انہوں نے کہا یہاں پہ مندر تھا۔ یعنی آپ اب دیکھ لیں ان کے میلائن ڈیزائن دیکھ لیں۔ اس کو بائی دا وے یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ ابھی فلم آنے والی ہے پریش راول صاحب کی، جس میں تاج محل کی تاریخ کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہلے مندر تھا، جس میں خود ان کے انڈیا کے بہت مشہور یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک تاج محل بنایا گیا ہے اور ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کی محبت میں بنا دیا، اس کو بھی متنازع بنا رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ آپ متنازع اس کو بھی بنا رہے ہاں ہیں۔ اسی طرح بابری مسجد ہے، اسی میں گردوارے تو ہیں۔ یہ جو ہندوتوا ہے، یہ جو آر ایس ایس کے لوگ، ان سے آپ کی کبھی بات چیت ہوئی ہے؟ کیا سوچتے ہیں یہ؟ کیا ان کا ذہن کیا ہے؟ دیکھیے بات چیت تو میری اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہم خود ینگ ہی تھے ابھی جب ہم اس ٹھیک ہے۔ موومنٹ کے ساتھ انوالو ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کے ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا انٹروگیشن میں تھے، تو جو ایک تو سوال جواب کرنا، دوسرا ہوتا ہے مارنا بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی وہ بھی ہوتا تھا جس کے ذہن میں یہ خباثت بھری ہوئی تھی، ہندوتوا نہ سوچ، وہ ہمیں زیادہ ٹارگٹ کرتا تھا۔ اسلام کے خلاف بھی بات کرتے تھے؟ یہ تو ہے اسلام کے تو خلاف ہی ہے۔ تو اس میں یہ میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا، تو اس سوچ کے بھی جو لوگ وہاں پہ ہیں، جو ہم کیونکہ جو ان کی راشٹریہ سیوا سنگھ راشٹریہ سیوا سنگھ۔ اس کی ابھی 100واں یہ ہونے والا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے نا جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا یہ کہنا، وہ تو ایک تو وہ اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے پاکستان اور باقی ریاست، ہاں نیپال اور بنگلہ دیش یہ سب۔ اور جو یہ بی جے پی ہے، جو ان کے 3 ایجنڈاز تھے، یہ بھی میں آپ کو جاوید بھائی بتانا چاہوں گا۔ ایک ان کا یہ تھا کہ ہم بابری مسجد کو شہید کریں کر گے، دیا یا انہوں نے۔ کر دیا، اس بار کر دیا۔ ایک ان کا تھا 370 آرٹیکل، وہ بھی ختم کر دیا۔ کر دیا۔ ایک ان کا یہ ہے، یہ جو بار بار یہ ایکسرسائز کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس پاکستان کو، جو ان کو جواب دیا جاتا ہے وہ ہے کہ آزاد کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ یعنی اس سوچ کے یہ بندے ہیں۔ یعنی ابھی تو انہوں نے ایک جو 25 اپریل کو جو ایک حماقت کی تھی، اور جو ان کو پھر میں آؤں گا اس کی طرف۔ اچھا جی آپ پہلا آپ ہاں، گفتگو مکمل کیجیے۔ تو میری کہنے کا مطلب ہے یہ اس سوچ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے۔ جو یہ ہیں۔ اچھا 2 سال کے بعد پھر آپ کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ مختصر سا بتائیں ہاں، ایک موضوع کی ایک طرف۔ قدرتی بات ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت تھے ہم، تو وہ عدالت میں وہاں مقبوضہ اور آپ کے خلاف کی، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا؟ نہیں وہ پھر قوش ہوا تھا، کوش ہو وہ گیا؟ قوش ہوا تھا، ہاں وہ قوش ہوا تھا، مطلب پبلک سیفٹی سے مطلب یہ کہ معاف کر دیا گیا؟ معاف نہیں کیا گیا۔ وہ جو چارجز ہمارے پہ تھے وہ وہاں پہ ثابت انہوں نے نہیں ثابت کیے، نہیں ہو پایا؟ تو عدالت نے کہا کہ ان کو چھوڑ کوئی دیا۔ عدالت نے تو بہت بڑا فیصلہ دیا وہاں کی، ہاں مطلب قدرتی بات ہے، دیکھیے کیونکہ نہیں عدالتیں بھی تو کنٹرول ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ آربیٹرریلی کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی آئین و قانون کی، کیا ایک پریشر ہو سکتا ہے حکومت کا کہ فیصلہ دینا ہے؟ کہ ہزاروں لوگوں جو ان کے گرفتار کرتے ہیں، ہزاروں کے ساتھ تو ایک، کیونکہ اتنی کتنے ایسے واقعات ہیں، یاسین صاحب جو ہیں۔ ہاں میں بھی اس طرف بھی آؤں گا۔ ابھی آپ بتائیں، ایک بندہ ہے، آپ نے ہمیں 2 سال رکھا ہے، تو کیا الزامات ہے جس پہ آپ نے ہمیں 2 سال رکھا؟ ٹھیک ہے۔ پھر رہائی ہوئی تھی، تو قدرتی بات ہے، پھر جب ہم آئے انڈر گراؤنڈ رہے، پھر دوبارہ کیونکہ موومنٹ کے ساتھ انسیگنمنٹ تھے، تو پھر اس کے ساتھ پھر واپس۔ تو وہ 2 سال کے عرصے میں آپ کی اندر کیا تبدیلی آئی؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ تلاوت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملا ادھر، کیونکہ جب جیل ہوتا ہے نا، تو جیل میں آپ کو پھر تنہائی ہے، تنہائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کتابوں کا وہاں مطالعہ ہوتا ہے، مطالعہ کیا؟ تو قدرتی بات ہے انسان ایک غور و فکر کرتا ہے اپنے حوالے سے بھی کہ کس مقصد کے لیے انسان زندہ ہے، تو یہ سب چیزیں قدرتی بات ہے، یہ ذہن میں آتی ہے۔ دوسرا جب یہ عظیم مقصد ہے، کیونکہ جو قدرتی بات ہے آزادی مانگنا کوئی نہیں ہے ظاہر ہے، آپ بات کا نہیں، حق ہے، ہاں بالکل حق ہے یہ۔ یہ ایک عظیم مقصد ہے۔ جب عظیم مقصد ہوتا ہے تو بندہ یہ نہیں دیکھتا میرے پاس مشکلات کیا۔ اچھا بتائیے، میر وائز، عمر فاروق، یہ لوگ کیسے تھے؟ کیونکہ بہت مجھے وائبرنٹ لگتے ہیں، آج کل نظر نہیں آتے، میرے خیال سے بند ہے اپنے۔ نہیں، میر وائز صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ ہندوستان نے یہ جو 5 اگست 2019 کیا نا، ہاں، اس کے بعد نظر بند کر۔ پہلے بھی وہ وہاں پہ جو ظلم و زبر ہو رہا تھا، اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ان آرٹیکلز کی وجہ سے نا، تو ابھی ہماری زندگی جو ہے مزید جو ہے ازیرن بنی ہوئی ہے،
تو جہاں تک میروائس صاحب کا تعلق ہے، آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ اس کا ایک پلیٹ فارم ہے جامعہ مسجد جہاں پہ ہم کہتے ہیں، یعنی سالوں سال تک ان کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور ابھی بھی اگر کسی وقت دیتے ہیں تو دوسرے جمعے کو پھر نہیں دیتے۔ تو جو آپ نے کہا کہ وہ پہلے وائبرنٹ ہے تھا یا وغیرہ، وہ تب ہے نا لوگ جب سڑکوں پہ آتے وغیرہ، اب جب تو اتنی اب پابندی ہے۔ موومنٹ مطلب یہ بتائیے گا نا، لوگ جو سڑکوں پہ پہلے آ رہے تھے اور اب نہیں آ رہے، خوف کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں یا انہوں نے مصلحت کا شکار ہو چکے ہیں وہ؟ دیکھیے دو میں آپ کو بتاؤں گا، جو میں نے آپ کو 5 اگست کے کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے مدیر صاحب، جب بھی پاکستان میں ہماری بات سی یہ رینک تھی گفتگو، پاکستان ہندوستان کا جب بھی میچ ہوتا ہے اور پاکستان جیتتا ہے تو واقع کشمیر میں باقاعدہ خوشیاں بنائی جاتی ہیں، تو ویڈیوز آتی ہیں نا وہاں مقبوضہ کشمیر میں۔ اب یہ بھی ہمیں یا تو کنٹرول ہو گیا میڈیا، ظاہر بات ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ میڈیا مودی کے دور میں زیادہ کنٹرول ہو گیا، لیکن کوئی موومنٹ وہاں ہمیں اگر ایسی جیسے برہان وانی کے بعد جو وہاں پہ تحریک چلی، وہ خبریں بنی، ہیڈ لائنز بنی، ایک ہائی لیول کی ہیڈ لائنز بنی، اب وہ خبریں بھی نہیں آ رہی ہیں۔ جہاد صاحب، آپ نا تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ جو ہے سختیاں کتنی ہے، یعنی ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں، اس وقت سب سے زیادہ سختی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ہم گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ فیملیز ہماری وہاں پہ ہے، بات ہی نہیں کر سکتے سالوں سے۔ ابھی وہاں کی حالات ایسے ہیں کہ پیدل چلتے ہوئے کسی کو بھی وہ فون لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں نمبر کہیں یہاں پاکستان سے تو نہیں ہو رہا۔ پاکستان سے تو نہیں ہے۔ تو یہ جو خاص کر یہ جو 5 اگست کے بعد کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ اگر نظر آئے، آج تو کا آپ نے بتاؤ کیا مینیجڈ ہے، یہ جو میڈیا بالکل مینیجڈ ہے، اخبارات جو ہیں خبر آپ نہیں دے سکتے ہیں کسی بھی حال میں، تحریک کے حوالے سے نا، تو اس لیے وہاں پہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مطلب نا، کسی بھی جگہ 5 بندے جمع ہوتے ہیں تو جگہ جگہ پہ آپ کیمراز ہیں وغیرہ ہیں، پھر ان کے ساتھ جو پھر تشدد کیا جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ، تو اس لیے آپ سمجھے ایک عارضی جو یہ ایک نا خاموشی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی بھی چیز اس کا نام دے سکتے ہیں، تو لیکن اصل وجہ جو ہے وہاں پہ جو ظلم جبر جو ہو رہا ہے، اور جو وہاں پہ پھر مشکلات ہے ہر لحاظ سے، تو وہ ایک وجہ بنی ہے۔ لیکن آپ پتہ ہے، دیکھیے، آپ تحریک آزادی یا کوئی آزادی کی موومنٹ زیادہ دیر تک اپنے طاقت کے بل بوتے پہ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ختم نہیں کر نہیں، سکتے۔ ختم نہیں کر سکتے، سپریس آپ جتنا کریں گے وہ تو ہاں، ہر اتنی چیزیں۔ ہاں، اچھا مطیع صاحب، 2 سوالات اور یہ بہت ضروری ہیں، یہ سوالات ان کی گتھی سلجھانی چاہیے۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ بات بھی ہے کہ پلوامہ کا واقعہ ہو اور پہلگام کا واقعہ جو بھی ہوا، اس کی ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ بات آفر کی ہے اور جو کہ بالکل ایک صحیح مطالبہ ہے۔ اچھا، پاکستان اس لیے آفر کرتا ہے کہ انڈیا فوراً یہ الزام لگا دیتا ہے کہ پاکستان نہیں کروا رہا ہے۔ اچھا، پاکستان اپنے آپ کو کلیئر بھی کروانا چاہتا ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں کرا، اور جو بات ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پروب کی بات کی ہے۔ ایک تو یہ پاکستان کا موقف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، کیا کشمیری یوتھ ریڈیکلائزڈ ہو چکا ہے؟ اور اگر وہ ریڈیکلائزڈ ہو چکا ہے تو یہ سارے واقعات خود کشمیریوں نے کیے ہیں یا اس کے پیچھے ہندوستان ملوث ہے؟ دیکھیے یہ جو پہلے ہماری موومنٹ ہے نا، بھارت کتنے بھی الزامات لگائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو یہاں ہمارے آزاد کشمیر کے جو بھائی ہیں ان کا خون بھی شامل ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، یا وہ پاکستان کے علاقے جہاں پہ کشمیری رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا خون بھی وہاں پہ شامل، وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے مدد کرنے کے حوالے سے آئے تھے، اور بیچارے شہید بھی ہوئے وہاں پہ، ان کی بھی قبریں ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہندوستان کا، دیکھیے، ایک تو ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے یہ خود کرایا ہے، ہم ہندوستان کی ہسٹری کو ذہن میں رکھیں۔ ستیہ پال کا آپ کو وہ پتا ہوگا کہ جب اس نے بتایا کہ کس طرح ان نے اپنے الیکشن کے حوالے 2019 میں جو وہ پلوامہ کا جی، ڈرامہ رچا، ہاں، ظاہر بات ہے، الیکشن جیتنا رہا، اور اس سے اور پہلے اسٹیٹ الیکشن مودی بہت طرح ہرا تھا، اور صحیح ہے۔ کیا تھا، اور کتنے اپنے لوگوں کو انہیں مروائے، تو یہ ہو گیا وہاں کا واقعہ۔ پھر آپ یہ جو پہلگام کا واقعہ دیکھ لیجیے، پھر آپ آزادانہ طور پہ کیوں نہیں ہندوستان اس کی تحقیقات کرنے دیتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی پتہ چلتا۔ اب جب خود ہی انوالو ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، خود ہی لوگ انوالو ہے، اور اس کے بعد جو اس نے فوراً ایکشن کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک پریپلانڈ پلان تھا، یہ ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک پلان بنایا گیا تھا کہ اب یہ ایک سٹیپ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔
لیکن اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، پلوامہ کا واقعہ سے پہلے یا بعد میں، پہلگام کے واقعے سے پہلے یا بعد، وکٹم یہ کشمیری بیچارہ بنتا ہے۔ ہاں ظاہر بات ہے، پکڑے تو وہی جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو یہ پہلگام کا واقعہ کس طرح انہوں نے گھروں کو ادھر جو وہاں تباہ پہ کر رہے ہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے یعنی یہ بی جے پی کا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ بی جے پی کا یہ وتیرہ آپ دیکھ لیجئے، بی جے پی کے حوالے سے یہ جو راہل گاندھی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان واقعات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، تو ہے یہ جو ہندوستان کے میلائن ڈیزائنرز ہیں یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو الیکشن کا ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے اس وجہ سے، کیونکہ اب بی جے پی جو دن بہ دن جو ہندوستان میں کمزور ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ نہیں، لیکن راہل گاندھی نے بی جے پی پہ یہ الزام تو نہیں لگایا کہ یہ بی جے پی نے کروایا، وہ تو کہتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی باتوں میں پاکستان پر ہی الزام دھرتے ہیں، وہ تو اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں نا، وہ تو ٹھیک ہے اپنی سیاست کے اپنے معاملات کو کرنا پڑتا ہے، تو دونوں کا وہ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی نے ایکشن کیوں نہیں لیا، بی جے پی نے یہ سارے معاملات کیوں لیا، لیکن میں آپ سے، کیونکہ آپ خود ایک کشمیری ہیں، ایک کشمیری نوجوان اپنے ہتھیار اٹھاتا ہے، اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا، ایک دوسری بحث ہے وہ، اس کا مقصد کیا ہے، فوج کو ٹارگٹ کرے جس سے اس کی جنگ ہے، یا ایک عام آدمی کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے، وہ جو کشمیر میں آ کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے یا ٹورزم کرتا ہے، وہاں پہ اپنی خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں تو سینک بیوٹی تو ہے، ایک نیچرل خوبصورتی، لوگ آتے دنیا ہندوستان سے بھی بہت سے لوگ آتے ہوں گے، تو مہمان نواز ہے کشمیری یا اپنے ہی مہمانوں کو مار رہے ہیں؟ دیکھیے جی کشمیری مہمان نواز ہیں، اور کشمیری نے اگر یہ بندوق اٹھایا ہے، یہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ ہم ہندوستان کے فوج کو وہاں اس سے ہم نکال سکتے اس کو انٹرنیشنلائز کرنا تھا، اس کو دنیا کی توجہ مبذول کرانی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہتے ہیں جو وہاں پہ مہمان آتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے یہ جو پلوامہ کا یہ نا پہلگام کا واقعہ، آپ دیکھ لیں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ کیا کہتے ہیں، کس طرح ہمیں کشمیریوں نے وہاں پہ یہ رکھا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو انہوں نے یعنی پیچھے رکھا اور ہمیں ترجیح لیکن اس میں دوسری رائے بھی نا مدیر صاحب، اس میں رائے یہ بھی ہے، دو رائے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے سوالات کا بالکل بڑے بنے کیونکہ ہم سمجھ نہیں سوال ہے آپ کا اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ بہت سے جو اچھے کشمیری ہیں وہ شاید کچھ ایسے لوگوں کے گناہ بھی دھونا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کام کیا ہو، تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ دیکھیں اب کام جس نے بھی کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، دیکھنا ہوتا ہے فائدہ کو کس کو ہوگا، ہاں، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہے ان کو مارنے سے، مجھے بتائیے کیا فائدہ ہے؟ کشمیر کو ایک انٹرنیشنلائز کرنا تھا، وہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انٹرنیشنل کس نے کیا ہے یہ؟ کشمیر کی جو یہ ہمارے جو وہاں کی تحریک ہے، جو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، پہلگام واقعے کو اس سے انٹرنیشنلائز نہیں ہوا نا، تو پہلے سے ہو چکا ہے نا۔ ہمیں پہلگام واقعہ کرنے سے کیا ہاں، ہوگا؟ یہ دیکھیں نا، میں نے دیکھا ڈیزائن کس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے فوراً بعد پھر کس نے حملہ کیا؟ ہندوستان نے حملہ کیا، کس پہ حملہ کیا؟ پاکستان پہ۔ آزاد کشمیر پہ، پاکستان پہ حملہ کیا۔ بھائی ابھی نہ تحقیقات ہوئی، نہ آپ نے یہ کیا، اور اس نے اس کے بعد اور یہ کیا تو کہا؟ ثبوت بھی اس نہیں نے دیا۔ کہا واٹر کا جو ہم بند کر لیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ہندوستان کے ڈیزائنز کیا ہوتے ہیں، ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو سمپلی ہم کی سمپلی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سے ایک وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو آپ نبھائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کشمیری جو یہ لڑتے ہیں یا کشمیری کو یہ جو تحریک چلاتے ہیں، یہ تو ہم ہوا میں تو نہیں چلاتے، اقوام متحدہ میں قراردادیں ہمارے موجود ہے، سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں موجود ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ لیجیے جاوید صاحب، یہ مسئلہ کون لے کے گیا اقوام متحدہ؟ خود بھارت گیا ہے، اور ہم سے اس نے وعدہ کیا ہے، جو اس کے پرائم منسٹر تھے اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو، وعدہ ادھر بھی کیا تھا، وعدہ پھر دہلی کے پارلیمنٹ میں بھی کیا تھا، اور وعدہ پھر سری نگر کے لال چوک کو بھی کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کی یہ جو تحریک ہے یہ حق پہ مبنی ہے، ان سے دھوکہ کیا گیا، ان کو جو وعدہ کیا گیا اس کو نہیں نبھایا گیا، تو اس لیے یہ کشمیری حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تحریک کو جو ہے یعنی یہ اپنی آواز کو ہے جاری رکھے، تب تک جب تک ان کا اپنا حق خود ارادہ نہیں مل۔ جو آزاد حریت ہے، جو حریت کانفرنس ہے، اس کا عسکری اس کی اسٹرگل نہیں ہے، اس کی سیاسی اسٹرگل ہے، جی جی، تو آپ کی حمایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں؟ اب بھائی جو ہتھیار اٹھائیں گے، جو جہاد کریں گے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے، ہمارے وہ اپنے بچے ہیں ہمارے، ان کو تو ہم سلوٹ پیش کرتے، اس لیے سلوٹ پیش کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، اور کیوں اٹھاتے، کمپل بائی دا سرکمسٹنسز آف سرکمسٹنسز، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ کشمیر کی تحریک جو مسئلہ کشمیر ہے، اس کا ایک شعبہ نہیں ہے، اس کا ہمارا ایک پولیٹیکل شعبہ ہے جو ہم چلاتے ہیں،
اس کا یہ بھی ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حق ہمیں کون دیتا ہے؟ اقوام تو یہ متحدہ ہمیں خود بچے دیتا ہے۔ ہیں یہ جو نوجوان ہیں کی ٹریننگ آپ لوگ خود کروا رہے ہیں، خود سے کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ ان کی کون سی کتنی بڑی ٹریننگ، وہ انڈیجنس موومنٹ جو ہے وہاں پہ ہمارے، اگر کسی نے کوئی ایک چیز سیکھا تو وہ دوسرے کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر ہم آزاد کشمیر کی طرف اگر ہم آئے تو یہ ہمارا اپنا آزاد کشمیر تک کیسے رسائی ہو جاتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم آئے، کیوں بارڈر ہے نا، صحیح، جان جب جان ہتھیلی پہ کوئی کھیلتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا میں زندہ واپس آؤں کہ نہ آؤں۔ جب ایک جنون آپ کے پاس ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہے کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی میٹر نہیں کرتی۔ صحیح ہے۔ بہرحال بہت ہی دلچسپ گفتگو آپ سے رہی، بہت اس کے اندر ایسے نکات آپ نے بیان فرمائے۔ میں 2-3 سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو یاسین صاحب ہے جو قید میں ہے اور بہت ہی ان کے ساتھ ایک برا سلوک کیا جاتا ہے، اندوناک سلوک، اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی جو مسز ہیں، ان کی زوجہ ہیں مشال، وہ آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔ یاسین صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ کچھ معاملات کمپرومائز کی طرف جائیں گے؟ کیا ہے آپ؟ یاسین صاحب کی ہمیں بہت فکر ہے، وہ ہمارے قائد ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کشمیری فیس کر رہے ہیں نا، دہشت گردی، ایک تو ریاستی ہے، اسی طرح اقتصادی ہے، اسی طرح میڈیا کی دہشت گردی، اور ایک یہ عدلیہ کی دہشت گردی بھی ہے۔ اور ہمارے پاس افضل گرو کی مثال بھی سامنے ہے، جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ کلیکٹو کانشس کو مد نظر رکھ کے، یعنی ہندوستانی عوام کا، ہم نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا ہے۔ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، چلے ہم اسی گفتگو پہ اب آئے۔ یاسین ملک صاحب نے ہزار اٹھائے، بالکل اٹھائے، انٹرنیشنل مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا بات چیت، انہوں نے کہا بات چیت کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اور یاسین ملک صاحب کی ابھی آپ نے سب کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، وہ تو کہتا ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن بات چیت جو ایڈریس ہونی تھی مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے۔ اگر میں بات کروں گا یہاں پہ اپنے چیئرمین، جس کا میں یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہوں، مسرت عالم بٹ صاحب، مسرت بٹ صاحب، 27 سال سے وہ جیل میں، 27 ایج ان کی کیا ہے، 55 سے کم ہے، 52، مطلب نوجوانی سے 38 دفعہ ان کو پبلک سیفٹی کے بلیک لاز جو ہے، یعنی لانگسٹ، یعنی دس از لائک سیاسی قیدی، پاکستان میں جیسے مینٹیننس پبلک آرڈر ہوتا ہے نا، اب پبلک سیفٹی آرڈر، پبلک سیفٹی ہے کہ بلیک لاز نہیں، یہ ایک اس کا ایک یہ برٹش کالونیل لاز ہے، ٹاڑا ہے، پوپا ہے، کالونیل لاز ہے۔ اور بھی یہ جو ہے، میں مسرت عالم بٹ صاحب کی، شبیر احمد شاہ صاحب جو ہے، کیونکہ یاسین صاحب کی بات سے نا، اس لیے میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں، 37 سال جیل میں رہا، پرزنر آف کانشس ابھی بھی تیار جیل میں۔ ہم بہنوں کی بات کریں گے، آسیہ باجی، ناہید صاحبہ، پھر ہم نعیم خان صاحب کی، مشتاق اسلام صاحب کی بات کریں گے، قاسم پختو صاحب کی بات کریں گے، ظفر اکبر بٹ کی بات کریں گے، لمبی لسٹ ہے بھائی، بات کریں گے، بہت لمبی لسٹ ہے، ڈاکٹر فیاض صاحب کی بات کریں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس وقت جیلوں میں ہیں۔ اب یاسین ملک صاحب جو ہے، اس نے جو ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس نے اپنے حوالے سے وہ بات کی ہے جو 85 پیجز ہے، جو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح ہندوستان نے ہمیں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے، اور ڈائلاگ میں ہم انوالو ہوئے ہیں۔ یعنی جتنے بھی وزیر اعظم ہیں نا ہندوستان کے، ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اے پی اے سی کی بات ہو رہی تھی، ان کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان ہے، یہ چانکیا کا فالوور سے، یہ ٹائم ڈیلے کرنے میں ماہر ہے، یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بتاتا ہے میں کروں گا، کرتا نہیں ہے۔ تو اسی یاسین ملک صاحب کو ابھی کیا ہے، یہی عدلیہ کا جو ہمیں تھٹ ہے، اب کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یہ رہا بھی کر لے اور صحت بھی دے، عمر دراز بھی کرے، لیکن خطرہ ہے، ہمیں بلیو کر لے، پتہ نہیں ہوتا کہ شام کو اعلان ہو جائے گا یا اللہ زندگی دے، پروردگار اپنا خاص کرم کرے۔ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد ہے، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے، اور ساتھ بھی آواز اٹھاتے رہیں گے ایسے صحافی، اور یہ پلیٹ فارم ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ مسرت بٹ صاحب جیسے کہا 27 سال سے ہیں، اور آپ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، کیا ہے ان کے؟ مسرت عالم بٹ صاحب، ان کی بھی صحت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی بالکل میں نے بتایا نا کہ لانگسٹ جو ہے سیاسی قیدی ہے، جو اس وقت بند ہے ایشیا کا، جس کو 38 دفعہ یہ پبلک سیفٹی ایکٹ رہا ہے، سالوں سال سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن مسرت عالم بٹ صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے یعنی جو ناظرین ہے، کہ ضرور آپ مسرت عالم بٹ صاحب کے ویڈیوز لکھ لیں گوگل میں،
پھر آپ کو پتہ چلے گا مسرت عالم بٹ صاحب کی جو تحریک رہی ہے اور ہندوستان کتنا لرزہ ہوا تھا ان کی جب وہ یعنی اپنی تحریک چلا رہے تھے. یعنی ہندوستان کے پارلیمنٹ میں راج ناتھ نے بھی کئی دفعہ ان کو کہا کہ ان کو جلدی سے جلد گرفتار کیا جائے. وہ 2015 میں انہوں نے کچھ عرصے کے لیے رہا ہوا تھا اور انہوں نے ایسی تحریک برپا کی ہے وہاں پہ. پھر پارلیمنٹ میں شور ہوا, پھر اس کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا, پھر وہ گرفتار ہوئے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسرت عالم بٹ صاحب جو ہے ایک اچھے اسکول سے پڑھے لکھے ہے, بسکو اسکول اس کا نام ہے, ایک اچھا ذہن رکھنے والا, ایک اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے چیئرمین اسی طرح سلوک. یہ عمدناک واقعات ہے. یہ بتائے, بہت مختصر سا وقت رہ گیا ہے, 370 آرٹیکل انڈیا کا بند کو ایبروگیٹ ہو گیا, وہاں پہ آٹونومس ان کی پوزیشن ختم کر دی گئی. ویسے ہی وہاں ختم کر دی گئی تھی, لیکن اب تو انہوں نے قانونی اپنے ہی آئین کو معطل کر دیا ہے. ان 6-7 سالوں کے اندر وہاں کی صورتحال ہم سب سے آگاہ ہے کہ بہت اور بگڑتی جا رہی ہے. ایک جو خدشہ تھا کہ وہاں پہ آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا جائے گا, کیا وہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے, آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ہندوستان کی جو ایک پالیسی ہے اس پہ گامزن ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے, پہلے تو یہ ہے ہماری جو یہ جو آواز ہے, یہ جو تحریک ہے وہ ہے آزادی کی, لیکن یہ 370 آرٹیکل اور 35A کے حوالے سے ہم کیوں خود بھی ہمیں تشویش ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ہندوستان نے اب وہاں پہ اقدامات اٹھائیں گے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, یعنی یہ جو کنسیشنز کچھ ہندوستان نے دیے تھے اس کو بھی ہندوستان نے ختم کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ جو کٹ پتلی لوگ ہیں ریاست کے, جو وزراء اعلیٰ بھی رہے ہیں, ان کا بھی آپ دیکھ لیجئے وہ بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ابھی فاروق یعنی عمر عبداللہ گیا تھا, شہدائی جو ہے ہمارا وہاں پہ یعنی یہ 13 جولائی کو ان کو وہ شہدائے مزار پہ جو 1931 کی جو تحریک ہے اور جو تو اس وقت کا جو شہید کیا گیا تھا, ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی. یعنی کہنے کا مطلب ہے, یہ آپ نے جو بات کی تھی, بالکل ڈیموگرافک چینجز کی جا رہی ہے. غیر ریاستی باشندوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں میں انہوں نے یہ نئے اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے اور شائع کی ہے. اور جو ایک وہاں پہ جو ہمارا کلچر ہے, کیونکہ ہندوستان نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا عرصے سے ہم ان پہ ظلم جبر میں رہے ہیں, کشمیری تھکے نہیں ہے, تو انہوں نے اب کیا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ چلو اب ان کے کلچر کو بھی ختم کرو اور ان کی آئیڈینٹی کو بھی ختم کرو اور ان کو اقتصادی طور پہ اتنا کمزور کر دو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے وہ کتنے بڑی ہے. جو میں ایک بزنس ڈاؤن ہو گئے. بزنس صاحب, یہ جو میں لاسٹ بات آپ سے اس حوالے سے کرنا چاہوں گا, یہ جو میں کہنا ہوں اکنامیکل دہشت گردی, یعنی ڈیلیبریٹلی جو ہمارا وہاں پیٹ کاٹیے ویسے مال جو وہاں پہ ہوتا ہے, سیب ہوتے ہیں یا باقی جو ہمیں, کیونکہ ہندوستان کا یہ صرف ایک روٹ ہے جس کے تھرو ہم آگے بڑھتے ہیں, تو اس وقت کوئی نہ کوئی چیز کیا جاتا ہے تاکہ ہاں وہ مال ادھر ہی باغوں میں رہے, سڑا رہے, اور بلینس آف روپیز اس کا ہمارا نقصان ہوتا ہے. میرا مطلب تمام طریقوں سے کشمیریوں کی وہ جو ہے کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ ہندوستان اس پہ انشاءاللہ ناکام ہوا, کیونکہ ایک ان کا پلاننگ ہے, ان کی پلاننگ ہے, ایک اللہ کی پلاننگ ہے. بالکل. پر لاسٹ بات اس حوالے سے کہوں گا, یہ جو ایک تو یہ جو اب کنفسکیٹ ہماری پراپرٹی کو کیا جا رہا ہے نا, اب ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو کیونکہ ایک ایملگیشن آف نے گلدستہ ہے حریت کانفرنس, اس میں مختلف تنظیم, ٹھیک ہے, ہماری پولیٹیکل تنظیموں کو, میری مسلم لیگ ہے وہاں پہ تنظیم, اس پہ بین ہے, جے کے ایل پہ بین ہے, جماعت اسلامیہ پہ بین ہے, پیپلز لیگ پہ بین ہے, مسلم کانفرنس پہ, اور ابھی جو الیکشنز اسلامک سالوے, ہاں الیکشنز جو ابھی ہوئے اس میں جو پارٹی جیتی ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو ہندوستان مطلب جو متنازع نہیں سمجھتے ہیں, جو یعنی جن کے پاس نا یہ اختیارات وہ چاہتے ہیں. ہم تو یہ نہیں, ہم تو پر عبداللہ صاحب قابل قبول ہے نہیں, کدھر قابل قبول, نہیں, مطلب وہ ایک سمجھے جاتے ہیں کہ وہ شاید اسٹیٹس کو کے حامی آدمی ہے. اور بھائی جان ان کا جو یہ 370 آرٹیکل ہوتا ہے, ان نے الیکشن اسی پہ لڑا, ہم یہ واپس لیں گے, تو دے دیا ہندوستان نے. ایک ایک جگہ سے ہندوستان جو ایکسپوز ہو رہا ہے. لیکن وہ تو پہلے اس کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی نا انہوں نے, حکومت بنا لی ہے پہلے, تو جو ان کے اختیارات تھے وہ بھی ختم. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا, بی جے پی کو سیٹ بیک تو ہوا نا الیکشنز میں بھی, اس کے بعد دیکھیے وہ جو بی جے پی کو سیٹ بیک ہوا, وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ بی جے پی کے خلاف, انہوں نے کہا ہمارے پاس آپشن صرف یہی ہے, انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا. اور آپ لوگوں میں پابندیاں تھیں, آپ لوگوں پہ پابندیاں تھیں آپ کی پارٹیوں پہ, ہاں تو اگر پابندی نہیں ہوتی الیکشنز کنٹیسٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں الیکشن, ہندوستان کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتے. نہیں کرتے, تو پھر کیسے پھر آپ کی آواز پہنچے گی پارلیمنٹ کے اندر؟
تو ہمیں تو پارلیمنٹ میں آواز پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہنچائیں. نہیں تو آپ کا مقصد یہ کہ آپ اس کو انٹرنیشنلائز ہی کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہم چاہتے ہیں یہ انٹرنیشنل اصل میں ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ اقوام عالم میں ہے, یہ نہیں اقوام متحدہ میں ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریزولوشن آف کشمیر ہونا چاہیے. یہ جو کنفلکٹ ہے کشمیر کنفلکٹ اس کا حل ہونا چاہیے. اس کا حل اگر ہندوستان کے پاس ہوتا نا تو اس سے پہلے ہم نے الیکشن بھی لڑے نا, اس سے پہلے ہم اسمبلی میں بھی آئے. یہ پپٹ ایک طرح سے معاملہ ہوتے ہیں. ہاں اچھا یہ بتائیے گا مطیع صاحب, آپ یہاں موجود ہیں کیونکہ یہ پلیٹ فارم فلسطین کے لیے بھی کام کرتا ہے. فلسطینیوں کشمیریوں کا غم ایک ہی ہے, ان کی جدوجہد بھی آزادی کے لیے, ان کی جدوجہد بھی آزادی کے لیے ہے. فلسطین کا معاملہ پر اگر مصلحت ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کشمیر کے معاملے کو بھی دبایا جا سکتا ہے. تو فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور کشمیریوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بے شک آپ کا اور ان کا ایک ثقافتی جو ہے ایک وہ ہم آہنگی نہ ہو, لیکن اسلام لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں. ان دو مسئلے جو کہ دنیا کے سب سے بڑے اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں, اس کے حل کے لیے صرف آوازیں ہی اٹھانی چاہیے یا عسکری جدوجہد بھی کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک فلسطین کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ ہم اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی میں بات کر لوں گا. جب بھی فلسطین میں کوئی واقعہ ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ اپنا احتجاج کرتے رہتے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک ان کی فلسطین والوں کی جو یعنی یہ جو تحریک ہے وہ تو بالکل حق پہ مبنی ہے ان کی تحریک, اور ان کی قربانیاں جو ہے لازوال ہے. اور جو 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 جا رہا ہے وہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ ہے یعنی یہود کے ساتھ اور کس زائنسٹ کے ساتھ جو کہ بھارت کا دوست ہے. اور بھارت نے بہت سارے جو یہ اقدامات مقبوضہ کشمیر میں اٹھائے ہیں یہ اس نے وہاں سے ٹرائنگ لے کے وہاں پہ کیا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین بھی مظلوم ہے, کشمیری بھی مظلوم ہے, اور ہم سمجھتے ہیں دیر سویر لگ سکتی ہے. مظلوموں کی آواز جو کہ مظلوم حق پہ ہوتے ہیں وہ ضرور اللہ کسی نہ کسی دن سنے گا, انشاءاللہ. اور کشمیر بھی آزاد ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا. آخری سوال فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے, ایز اے کشمیری آپ کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے جی میں نے پہلے آپ کو بتایا نا جو گلے تھے ہمارے, کیونکہ حکومتوں کی بات آپ نے کی ہے, وہ گلے ہم نے ختم کر دیے. کیوں ختم کر دیے؟ کیونکہ جو انہوں نے ابھی بیان دیا ہے اور پھر جو انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں, بیان انہوں نے یہ دیا ہے کہ پاکستان کا وجود کس وجہ سے آیا ہے. دو قومی نظریہ. اور میں آپ کو بتاؤں ہم کشمیری بھی اسی قومی نظریہ کے تحت لگتے ہیں, ورنہ ہمیں کوئی پرابلم ادھر اس طرح کی نہیں تھی. میں وہ بتاؤں گا, اگر 88 سے پہلے کی بات کروں گا, کوئی اکنامیکل پرابلم ہمیں نہیں, کوئی تھرٹ نہیں تھا, کوئی سیکورٹی کی پرابلم نہیں تھی. یہ وہی نظریہ تھا جو ہمارے اسلافوں سے چلا آ رہا تھا اور نوجوان پھر اس پہ دوڑ آئے. تو ہم کیا چاہتے ہیں, جو اب ہم چاہتے ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ کنٹینیو رہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح پرو ایکٹیو ہوا ہے یہ پرو ایکٹیوزم جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. ہمیں کوئی خوف و ڈر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کشمیر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, ہم کشمیری جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی یا پاکستان ہمارا ہے, یہ ہمارا نعرہ ہے. ہمارے لوگوں نے یہ کہا نا جب وہ دفن ہونے تھا کہ ہمیں پاکستان کے جھنڈے سے کے ساتھ دفن کیا جائے. تو یہ ایک ہسٹری ہے, یہ ایک حقیقت ہے. تو ہم معزز خانہ رویہ کیوں اپنائیں؟ جی ہم بالکل کہے جو انہوں نے ان کا ابھی موقف ہے, جو حکومت کا موقف ہے, جو اپوزیشن نے اس وقت رکھا ہے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر جو ہے ہمارا ہے, تو ہمیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور ہم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا اس حوالے سے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شیخ عبد المتین صاحب, آپ سے بہت ہی مفصل گفتگو. ناظرین آج ہم نے حریت کانفرنس کے جو رہنما ہیں مقبوضہ کشمیر کے, جو اس وقت کراچی آئے ہوئے تھے, ہم نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. ہم بہت کچھ ڈسکس کیا, غالباً کہیں نہ کہیں تشنگی اگر رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر کبھی ان کو ہم زحمت دیں گے. اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے, مقبوضہ کشمیر ہو اور تمام کشمیریوں کی جو مطالبات ہیں وہ بالکل حق بجانب ہے. ایک بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز اور قرارداد کے تحت اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے, خود انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کشمیری جو ہے انڈیا کی سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. دنیا سب آگاہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کے تحت دنیا بھر کے معاملات جو ہیں حل کیے جاتے ہیں. اور یہ ہندوستان, آپ کو یہ بات صحیح لگے غلط لگے, میں ایک کنکلوژن دے رہا ہوں, ایک بہت بڑی منڈی ہے, مارکیٹ ہے, اکانومک انٹرسٹ دنیا کے جڑے ہوئے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ مودی صاحب کو ہر پلیٹ فارم پہ رسوا تو کرتے ہیں,
لیکن ظاہر بات ہے معاشی مفادات بھی جڑے ہوئے، تو پاکستان کو اگر کشمیر کے لیے مؤثر آواز اٹھانی ہے تو پاکستان کو اکانومک وائز بھی مضبوط ہونا پڑے گا، کیونکہ سنی ان کی جاتی ہے، ابھی سن رہا ہے امریکہ، کچھ نہ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے مفادات بھی امریکہ کے، بہرحال لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں آپ کی بات ہمیشہ سنیں تو معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیے، انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تسمین جاوید کو اجازت دیجیے کہ دوسرے پرسپیکٹو کے پلیٹ فارم سے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔